मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हाँ, बिदत को अपने पास रास्ता न दो। बिदतें नहीं है इस्लाम में। कोई कह सकता है मेरे मामू भी ये तीजा करते थे, 40वां करते थे, मेरे चाचा भी, तो सदियों से कोई बिदत नहीं चली आ रही। बिदत कुछ दिन चलती है, चेंज हो जाती है। सदियों से जो चीज़ चली आ रही है वो सुन्नती है। बिदत की तो डेफिनेशन ये है कि वो टिकती नहीं है। कि रबीउल अव्वल पिछले साल जिस तरह मनाया गया था, इस दफ़ा थोड़ा चेंज है, अगले साल और चेंज होगा। 100 साल पहले जो मनाया गया था वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल था, और अब जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं तो बरेलवी उलमा खुद बेजार हो गए कि ये तो वही लतीफ़ा मुझे याद आ रहा है कि मोइन अख्तर कहता है मेरे मामू ने पुलिस वालों को ऐसी ऐसी गालियाँ दी, ऐसे ऐसे पार्ट्स को गालियाँ दी। पुलिस वाले कह रहे थे यार ये वाले पार्ट्स तो हमें पता ही नहीं कहाँ, ये कौन से पार्ट्स हैं। तो हमारे हमारे यहाँ जो बरेलवी उलमा हैं वो खुद परेशान हो रहे हैं, यार ये वाली तो और ही पब्लिक हमसे भी 4 हाथ आगे निकल गई, तो नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो आप कोई बात नहीं भाई, अभी आप देखें आगे आगे होता क्या है। बाकायदा अभी माइकल जैक्सन जैसे डांस शुरू होने वाले हैं रबीउल अव्वल में। अभी तो रिवायती नाच गाना हो रहा है, जो 400 साल पहले जो मुसलमान नाचते थे जिस तरीके से, जो इंडियन फिल्मों में, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में जो डांस होते थे, अब वो वाले हो रहे हैं। लेकिन ये भी इर्तिकाई मराहिल से ये गुजरेगा। आप देखेंगे 100 साल बाद जो रबीउल अव्वल में डांस होगा, लोग माइकल जैक्सन को भूल जाएंगे। तो बिदत की एक जगह पांव टिके हुए नहीं होते, वो हर दफ़ा क्या होती है। और भी बरेलवी उलमा खुद हैरान है, बोले ये क्या हो रहा है। मुफ्ती मुनीर साहब के बयान नहीं आते, यार ये तो इन्होंने बहुत कर लिया। भाई बात ये कि जब आपने एक ट्रैक पे डाल दिया है तो फिर वो हर साल उसमें, जब आपने लड्डू खिला दिया तो केक भी कटेगा। लड्डू जायज़ है, केक हराम है, इसकी क्या दलील है। बर्थडे तो मना ली ना आपने, जब हलवा हो गया तो लड्डू होगा, लड्डू हो गया तो रसगुल्ला होगा, रसगुल्ला होगा तो गुलाब जामुन होगा, गुलाब जामुन होगा तो जलेबियाँ भी होंगी, फिर खुशी में हार भी होंगे, फिर गुसल भी होगा, फिर नए कपड़े भी होंगे, फिर उसके बाद डांस भी होगा, नाच भी। पहले नाच होगा रिवायती नाच, फिर रिवायती नाच में वो लोग बोर हो जाते हैं, कहते हैं ये वाला नाच तो हमने पिछले साल भी देखा है। तो वो उस नाच में चेंजिंग होगी, फिर और चेंजिंग होगी, फिर मज़ारों पे भी यही हो रहा है। इस्लाम में हुक्म ये है जो नबी से साबित है और आज तक चला आ रहा है, जो बिदत से बचते हैं उनमें यह है कि भाई जो मर गया उसको दफनाओ, पक्की कब्र ना बनाओ, ना कब्रों पे फूल डालो, कुछ भी नहीं, आराम से एक बालिश कब्र, सीधा सादा, दुआ करो, पतली गली से निकलो और सारी ज़िंदगी उसके लिए दुआ करते रहो। आपका बाप दादा है तो कब्र की ज़ियारत भी कर सकते हो, कोई हरज नहीं। जैसे नबी ने अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत की, अम्मा है उनकी कब्र की, बस इससे ज़्यादा वहाँ करना कुछ नहीं है। तो हमारे अकाबिर इसी पे चले आ रहे हैं। आज हमारे शेख की कब्र देखो, मेरे वालिद साहब की कब्र सादा मिट्टी की कब्र, मेरे शेख मुफ्ती रशीद साहब की कब्र सादा मिट्टी की कब्र। लेकिन आपने क्या किया, कब्रों को प्रोटोकॉल देना शुरू किया। तो अब उस प्रोटोकॉल की कोई इंतहा नहीं है। पहले चादरें चढ़ाई, फूल डाले, तो अब अगले साल आदमी बोर हो जाता है कि ये तो सबकी कब्रों पे फूल हो रहे हैं, ये तो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इन पे फूल नहीं, इन पे गुलाब का अर्क भी न डाला जाएगा, ये आम मैयत नहीं है। फिर ये तो बड़े बुजुर्ग हैं, तो ये तो हर एक की कब्र पक्की हो जाती है, फूल डालते हैं, इन पे थोड़ा सा संगे मरमर लगेगा। तो होते 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 फिर मज़ार बन रहे हैं, फिर कव्वालियाँ हो रही हैं, फिर धमाल हो रहे हैं। फिर अब जो इस चीज़ को बिदत नहीं समझते थे वो भी हैरान है, यार ये तो हमारे हाथ से मामला क्या हो गया, निकल गया। तो भाई अब अगले साल तवाफ भी होगा, फिर अगले साल सरदे भी होंगे, क्योंकि बिदत के पाँव नहीं होते, टिकती नहीं है, सुन्नत टिकती है। सुन्नत तो सदियों से चली आ रही है, कब्र एक बालिश से ऊंची नहीं होगी, पक्की नहीं होगी, कोई हार फूल डालने की जरूरत नहीं है कब्र के ऊपर, कोई हर साल मेला ठेला। और जो है ना, जैसे सऊदी अरब में देखो ना, बादशाह की डेथ हुई है सऊदी अरब में, फ्रांस या पता नहीं जर्मनी का पादरी मुसलमान हो गया था, उसने कहा यार अपने बादशाह की तजहीज़ व तकफीन इतनी सादा, गुसल दिया, कफन दिया, दफन, खत्म, ठीक है ना। और मलका बरतानिया की भी डेथ हुई थी, उसके प्रोटोकॉल में 8-10 बंदे मर गए होंगे, इतना उसको प्रोटोकॉल, इतना। तो हमारे पास सुन्नत है भाई, मैयत का बस इतना प्रोटोकॉल, गुसल, कफन, जनाजा, दफन, एंड। ना कोई बरसी, ना कोई तीजा, ना कोई 40वां। अब लोग कहते हैं मर्द या मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद, ऐसी की तैसी। भाई हमने अल्लाह को जवाब देना है, जो अल्लाह रसूल ने तरीका बताया उससे आगे हम जा नहीं सकते। तो सुन्नत 1400 साल से एक ही है। बिदअत में हर साल क्या होती हैं, चेंजिंग, मज़ारों के स्टाइल चेंज हो रहे हैं, फिर कव्वालियाँ भी एक एक सुन के लोग, फिर नया आता है, फिर बिल आखिर फूंको वाली सरकार पे आके मामला क्या होता है भी कोई इंतहा नहीं है ना। हमने बोला भाई बुजुर्ग इंसान होते हैं, कुछ कोई उनके पास ताकतें नहीं है,
بزرگ کا مطلب ہے گناہوں سے بچتا ہو, اس کی مجلس میں بیٹھو تو اللہ کی یاد آتی ہو, گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہو. اٹ از کالڈ بزرگ. 1400 سال پہلے بھی بزرگ کی یہ ڈیفینیشن تھی, آج بھی یہی ہے, قیامت تک یہ رہے گی. لیکن جو بدعت کو فالو کرے گا وہ کہے گا یار یہ تو نارمل, یہ تو سارے, یہ میرا شیخ بھی ویسے ہی نکلا جیسے وسیم بھائی تھے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی 2 پراٹھے کھا رہا ہوتا ہے صبح بیٹھ کے, ہمارے ابا بھی 2 پراٹھے کھاتے تھے, اور تہجد پڑھ لیتا ہے, دعائیں مانگ لیتا ہے, تو یہ کیا بزرگ کیا ہوا یہ؟ ابے یہی بزرگ ہے, اور کیا ہے, اور تمہیں کیا چاہیے؟ برائیوں سے بچ رہا ہے, اس کے پاس تجربہ ہے, لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے, موٹیویشن دے سکتا ہے, علم ہے اس کے پاس, اٹ از کالڈ بزرگ. اس کے علاوہ اور کوئی بزرگ نہیں ہوتا. صدیوں پہلے بھی ایسے ہی ہوتے تھے, اب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. کبھی کبھار اللہ کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کر دیں تو وہ اللہ کی مرضی ہے, وہ تو اللہ کا کام ہے نا, وہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ بزرگوں کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہو تو اللہ کی مرضی ہے, لیکن ضروری تھوڑی ہے. لیکن جس نے سنت پہ اکتفا نہیں کرنا نا, اس کو بزرگ مارکیٹ میں ڈفرینٹ قسم کا چاہیے کہ میرے پیر جو ہے نا وہ کوئی الگ ہی ڈفرینٹ, وہ گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھیں فوراً گھاس اگائے. بال تو سب کے سر پہ اگتے ہیں, ان کے سر پہ گھاس اگے, آلو پیاز ٹماٹر اگے. یہ شادیوں کی باتیں کبھی نہ کریں, شادیوں کی باتیں بزرگوں پہ سوٹ بولو نہیں کریں. اور یہ یوں نہ کریں, یہ یوں نہ کریں, یہ ایسے نہ کریں, یہ چلیں تو پتہ نہیں فرشتے پر بچھانا شروع کر دیں, یہ بکری نہ خریدیں, یا شاپنگ نہ کریں, یہ نہاری نہ کھائیں. تو یہ جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے بڑی ٹینشنیں ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو اپنے آپ کو بزرگ ثابت کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, ہمیں 4 شادیوں کے بعد بھی بزرگ لوگ مان رہے ہیں. میں نہیں کہتا میں بزرگ ہوں, لوگ مان رہے ہیں, جو اب تبھی تو آپ عقیدت میں بیٹھے ہوئے ہیں. 4 شادیاں بھی ہو گئیں, بچے بھی دبا کے ماشاء اللہ ہو رہے ہیں, پراٹھے بھی کھا رہے ہیں, بتا کے کھاتا ہوں, پراٹھا کھاتا ہوں, نہاری بھی پھوڑ رہا ہوں. تو جو ہمارے نظریے کو فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پھوڑ لو یار, کیا جا رہا ہے بھائی, مفتی صاحب بھی انسان ہے, پراٹھا کھانے اپنے خرچے پہ چوری کے تو نہیں کھا رہے نا, پراٹھا نہاری کھا رہے ہیں اپنے مزے سے. تو ہمارے یہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ بدعت کو فالو کرتے ہو نا, تو بھائی بزرگ ثابت کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بزرگ نہ کالا چشمہ لگا سکتا ہے دھوپ میں, ٹھیک ہے نا, کہتے تو شو مار رہا ہے, ٹھیک ہے نا. میرا ایک ولاگ آیا, چشمہ لگایا ہے میں نے, اتنی شدید دھوپ پڑ رہی تھی نا, آنکھیں کھولی نہیں جانی تھی, مجبوراً لگایا. اور میں نے کہا لوگ بولیں گے مولوی صاحب کو کیا ہو گیا, اس نے کہا لوگوں کو چھوڑو مجھ صاحب, دھوپ ہو رہی ہے, آنکھیں خراب ہو جائیں گی. اچھا پھر اس میں لوگوں نے تصویریں, میرے اسٹائل آ رہے ہیں نا یوں کر کے, وہ لوگوں نے ڈالی ہیں بھائی, وہ میں نہیں ڈال رہا. یہ کام علماء پہ سوٹ, یہ اسٹائل مارنا, میرے کہیں بھی اسٹائل کی جو تصویریں یا واکنگ آ رہی ہے نا وہ میری نہیں ہے, وہ لوگوں نے چھپ کے بنائی ہیں. کہیں آ رہا ہے میں یوں کر کے جا رہا ہوں ایسے یوں, کہیں آ رہا ہے میں یوں دیکھ رہا ہوں, وہ خدا کی قسم میری نہیں ہے, اور مجھے بری لگتی ہیں, وہ مجھے بہت برا لگتا ہے یہ عمل. یہ فنکار اداکاروں کے ایکشن ہے, یہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتے. اتنے بھی سادہ یعنی انسان نہ گرے کہ وہ شو مارنے شروع کر دے, لیکن یہ لوگ اب مجھ سے کہے بغیر بنا رہے ہوتے ہیں. یہ جو میں بادشاہی مسجد گیا ہوں نا, تلواریں لے کے یہ ان لوگوں نے مجھے بہت پیچھے پڑے, مجھے برا لگ رہا تھا کہ یار چھوڑو مجھے آرام سے. انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں, پھر ان کا دل رکھنے کے لیے میں گیا وہاں پہ. تو بھائی ہم تو بزرگ ہیں بھی نہیں, سیدھی سی بات ہے. تو جو بدعت کو فالو نہیں کرتے ان کے لیے دین بہت آسان. کوئی مر جائے تو بھی بڑے آرام سے مر آ جائے, دعائیں گلو, چلو بھائی نکلو, ختم ہو گیا سیٹ اپ. لیکن میں آپ اچھا ہمارے نماز پڑھانا بہت آسان ہے. اب دیکھو میں سنتیں گھر پہ پڑھوں یا مسجد میں آ کے پڑھوں میری مرضی ہے. پھر میں عین نماز کے وقت آیا, سلام پھیرا, کیونکہ سلام کے بعد نبی سے صحیح حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت السلام کے بغیر بیٹھتے تھے, اس کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے. تو ہم یہ کرتے ہیں اللہم انت السلام پڑھا, اس کے بعد پتلی گلی سے نکل گئے. مرضی یہاں سنتیں پڑھیں, مرضی گھر جا کے پیچھے سے کوئی اوئے ایسے آواز نہیں دیتا, وہ تنخواہ لے رہے ہو کم از کم 25 منٹ تو بیٹھو یہاں پہ, اٹھے اور نکل لیے. بھائی ہم تو وہ قرآن و سنت میں جو ہے وہ یہی ہے, اتنا ہی ہے بس. امام نماز پڑھائے گا, اس کے بعد امام اور مقتدی کا رشتہ ختم. لیکن اب آپ اگر بدعت کو فالو کرتے ہو, امام پہلے آ کے مصلی پہ بیٹھا ہوگا, تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی ہمیں مل رہی ہے, ذمہ داری کیا ہے ڈبل, پہلے آ کے بیٹھے گا. قد قامت الصلاۃ پہ سب کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا. پھر اس کے بعد وہ لمبی دعا کرائے گا, اجتماعی دعا سلام کے بعد, یا اللہ فلانا ڈمکا, اجتماعی ہوگی. پھر اس کے بعد پھر وہ سنتیں بھی وہیں پڑھے گا, کیونکہ ان کے یہاں سنتوں کے بعد بھی دعا ہوتی ہے. اگر امام چلا گیا, لوگ دعا کرائے بغیر بھاگ گیا, پھر سنتوں کے بعد الگ دعا کرائے گا. یا تو اس کی تنخواہ ڈبل کرو میرے بھائی, تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی دیوبندیوں کو مل رہی ہے, کام اس کا کیا ہو رہا ہے, ڈبل کام لیا جا رہا ہے. تو اور اب پتہ نہیں, اور پھر اس کو ہر تیجے میں بھی جانا ہے امام کو,
ہر 40 شروع میں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ 30 میں بھی بریانی، 40 میں بھی بریانی، لیکن مرنے والے تو تعداد جب بڑھتی جا رہی ہے، آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، تو کبھی آج اس کا 30 ہے، آج اس کا 40واں ہے، آج اس کا برسی ہے. ہم تو مانتے ہی نہیں سویم چلے کو اور برسی کو اور 40ویں کو، تو لوگ ہمیں تنگ ہی نہیں کرتے، تنگ ہی نہیں کرتے نا، تو اس لیے ہم بڑا ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جو مانتے ہیں تو امام صاحب بیچارے کی ذمہ داری، اس کے تیجے میں نہیں گئے تو وہ ناراض، اس کے 40ویں میں نہیں گئے، اس کی پیدائش میں بھی جا رہے ہو، مرنے میں بھی جا رہے ہو، چلے میں بھی جا رہے ہو، تیجے. میں تو مردوں کو بھی غسل نہیں دیتا. ایک دفعہ میرے پاس آئے لوگ، مردے کو غسل دیں. میں نے کہا بھائی میں مردوں کو غسل دینے والا لگ رہا ہوں تمہیں کیا؟ کہہ رہے نہیں مفتی صاحب آپ عالم ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے سنت کے مطابق آپ غسل دے سکتے ہیں، ہمیں سنت کے مطابق غسل دینا نہیں آتا. میں نے کہا آپ خود جب نہاتے ہو تو سنت کے مطابق غسل کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے بالفرض تو کبھی میرے پاس آیا کہ صاحب مجھ سے غسل فرض ہو گیا ہے، مجھے سنت کے مطابق غسل کرنا نہیں تو مجھے نہلا دو. میں آپ کو جواب میں تجھے نہلانے والا لگ رہا ہوں؟ یا آپ آؤ کہ جی منصف صاحب سنت کے مطابق بغلیں صاف کرنا. بغل کا بھی ایک سنت طریقہ ہے صاف کرنے کا، نتف العانہ حدیث میں آتا ہے، اکھاڑا جائے. تو اب اکھاڑنے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جس سے اکھاڑو تو تکلیف نہیں ہوتی. اب آپ میرے پاس آئے، سب میرے ماموں کی بغلیں اکھاڑ دیں آپ کائنڈلی. میں کہوں بھائی میں کیا بغلیں اکھاڑنے والا، میں کوئی نہیں ہوں. آپ کو دیکھیں آپ سنت کے مطابق اکھاڑیں گے، آپ مفتی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سنت پہ عمل کریں. میں کہوں گا میں تمہیں سنت طریقہ بتا دوں گا، بغلیں تیرے باپ کی میں نہیں اکھاڑوں گا، تیرا ماموں ہو تیرا باپ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی طرح جب کوئی میرے پاس، اب تو الحمدللہ آتے ہی نہیں لوگ، پہلے آتے تھے نا میت کو غسل دے دیں. میں کہا میں کیوں غسل دوں بھائی، تم خود غسل دو اپنے باپ کو، اپنے رشتے داروں کو. طریقہ نہیں آتا میں طریقہ بتا دوں گا. یہ بہشتی زیور پڑھ لو، اس میں لکھا ہوا ہے سنت طریقہ. نیٹ پہ آج کل سرچ کر لو، اس پہ لکھ جائے گا، مل جائے گا سنت طریقہ کیا ہے، یہ میں بتا دوں گا. غسل میں تھوڑی غسل دوں گا. لیکن بعض بیچارے مولوی اتنی ٹینشن میں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں انہوں نے اتنے لوگوں کو فضائل بتائے نا، میت کو غسل دینا بہت ثواب ہے، اتنے انہوں نے ہر جمعے میں تقریریں کی ہیں. اب میت ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں آؤ نا بہت ثواب ہے. وہ بیچارے کبھی اس مردے کو، آدمی مردے کو غسل دے، اس رات پوری طرح سے نیند نہیں آتی اس کو. تھوڑا سا مردہ اس کو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، نارمل عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہم نے تو اتنی میتیں دیکھ لی ہیں کہ اس میں اب خوف ختم ہو گیا ہے. تو اچھا لوگ یہ بھی، خوف سے یاد آیا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں موت کا خوف ہے، مفتیوں کو گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں. بالکل ہے، کیونکہ نیچرل ہے. موت کا خوف کیا ہے؟ یہ نیچرل ہے. کسی کا باپ بھی اس کائنات میں ایسا نہیں پیدا ہوا جس کو موت کا خوف ہی نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کہہ سکتے ہو شہادت کے بعد تو جنت ملتی ہے لیکن پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. راحت اندھوری کا شعر ہے کہ تو خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول گیا، پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. اس سے پہلے موت کا ایک پروسیس ہے جو بڑا ڈینجرس ہے، اس سے ہر انسان ڈرتا ہے. ہاں دیندار لوگوں میں کم خوف ہوتا ہے، دنیا داروں میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دیندار کو ایک تسلی ہوتی ہے، یار ایک تکلیف ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ راحتیں ملیں. لیکن خوف ہوتا ہے. ہم نے بڑے بڑے بہادروں کو دیکھا ہے کہ ان کو خوف ہوا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے کہا لاٹھی کو پھینکے وہ سانپ بن گئی، حالانکہ اللہ موسیٰ کو، کلیم اللہ کو پتا تھا اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ تو خیر خواہ ہے نا. قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، ایسے بھاگے ہیں نا. کتنے مضبوط دل کے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، کتنے مضبوط دل کے تھے. لیکن قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے، ولم یعقب، اللہ اتنا ہی بتا دیتے کہ بھاگ گئے بس کافی تھا نا. اللہ نے بھی پورا نقشہ کھینچا، فرمایا ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے. اتنے بہادر تھے کہ بہادر نہ ہوتے تو اللہ فرعون کے پاس ڈائریکٹ بھیجتا آپ کو. اور کتنے مضبوط کہ ایک مکہ لگایا بندہ ہی مر گیا. اس کے باوجود جب سانپ دیکھا نا تو فرار ہوئے. اب وہاں کوئی بدعتی بیٹھا ہوتا یا کوئی جو آج کل جو بیوقوف لوگ جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو یہ کلیم اللہ خود مخلوق سے ڈر رہے ہیں سانپ، اور وہ سانپ بھی وہ جس کو اللہ نے سانپ بنایا، مخلوق سے ڈر رہے ہیں. اور ہمیں کہتے ہیں صرف کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے، کوئی بیٹھا ہوتا تو یہ اعتراض کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن یہ سانپ بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. اس میں کاٹنے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے، ڈسے گا تو
موت کا بھی خطرہ ہے, تو ایسے تھوڑی مر جائے, پہلے تکلیف ہوگی بھائی, زہر اندر جائے گا. یہاں علماء نے ایک اشکال اٹھایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا تھا کہ سانپ, یہ میں سانپ بنا رہا ہوں, تو پھر ڈرنے کا کیا ہو بھائی. بات یہ کہ طبعی چیزیں ہیں, یہ طبعی چیزیں, نیچرل ہے. اللہ کے کہنے کے بعد بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے آدمی کو. اللہ نے وعدہ کیا تھا نبی سے بدر میں کہ فتح ہوگی, اس کے باوجود نبی کو خوف تھا. آپ سردے میں دعائیں مانگ رہے تھے, اللہ یہ چند لوگ شہید ہو گئے تو اسلام تو نام ختم ہو جائے گا. یہ طبعی چیزیں ہیں, نیچرل ہیں. نہیں ڈر لگ رہا اس کا مطلب اوپر کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی. تو یہ سب یہ جو کہتا ہے نا میں نہیں ڈرتا, میں تو لاؤ میں پٹاخہ پھوڑوں گا اس کے پاس, پھر دیکھو کیسا اچھلتا ہے 2 فٹ. باقی یہ کہ دیندار لوگ, موت کا ڈر طبعی ہر ایک میں ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی جہاں حق کی خاطر جان دینی پڑتی ہے تو خوف کے باوجود جان دے دیتے ہیں, ڈرتے ہوئے دے دیتے ہیں جان, لیکن دیتے ہیں, پیچھے نہیں ہٹتے. جیسے میدان جہاد میں صحابہ کرام, موت کا تو ان کے دل میں بھی خوف تھا, اس کے باوجود وہ اس خوف کے باوجود پیچھے نہیں ہٹتے تھے, سوائے غزوہ احد کے. ایک دفعہ ہوا, پھر اللہ نے وہ غلطی بھی معاف کر دی, ورنہ وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. تبھی حدیث میں آتا ہے اس خوف کی وجہ سے مجاہدین کے گناہ معاف ہوتے ہیں, کیونکہ یہ نیچرل ہے. اس کے باوجود بھی وہ ڈٹا ہوا ہے. اگر خوف ہی نہ ہو تو قربانی کس بات کی ہو گئی میرے بھائی. تو لوگوں نے نا بہت عجیب اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں رکھی ہیں. تو بہت سے لوگ ہیں مفتی صاحب موت سے ڈرتے ہیں, دیکھو گارڈ واڑ رکھے ہیں. مجھے خیال ہے میں لکھوں ہاں ڈرتا ہوں. تو میں نے آج تک کوئی بزرگ ایسا نہیں دیکھا جو بالکل بھی ڈرتا نہ ہو. ابھی اللہ نہ کرے کہیں پٹاخہ پھوٹ جائے, گولی چڑھ جائے, دیکھو سارے لیٹیں گے, لیٹے ہوئے ہوں گے یہاں پہ بچنے کے لیے, اور سب سے پہلے میں لیٹا پاؤں گا, کیونکہ مجھے ڈر ہوگا کہ یہ میری وجہ سے ہی, کیونکہ زیادہ تو مجھے ہی ہدف بنانے کی کوشش کی جائے گی. تو میں تو جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں نا, تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی کیونکہ دہشت گردی کے خطرے تو ہوتے ہیں علماء کو, میں بہت ہوشیاری سے دیکھ رہا ہوتا ہوں. کوئی بھی مشکوک حرکت ہوئی نا, سامنے کوئی رائفل, کوئی اجنبی بندہ آیا, تو سب سے پہلے میں لیٹ جاؤں گا یہاں پہ, میں لیٹ جاؤں گا. تو لوگ بولیں گے مفتی صاحب ڈر گئے, میں بولوں گا الحمدللہ ڈر گیا, کیونکہ نہیں ڈرا ہوتا نا تو مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہوتا ہے. یہ احتیاط فرض ہے. ایک ویڈیو وائرل ہوئی کچھ دن پہلے, چند سال پہلے, زلزلہ آیا ہوا ہے. لوگوں نے کہا امام صاحب کا تقویٰ للہیت دیکھو, زلزلہ آ رہا ہے, مقتدی ایک ایک کر کے نا کھسک رہے ہیں, امام کھڑا ہوا ہے بیچارہ, الحمدللہ رب العالمین. لوگ کہہ رہے ہیں امام صاحب کا توکل دیکھو. میں نے کہا یہ توکل نہیں ہے, یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. کیونکہ جب چھت گرے گی نا تو وہ نہیں دیکھتی امام کون ہے, مقتدی کون ہے, ان میں کتنی رکعتیں ہوئی تھی, کتنی باقی ہیں. کہ زلزلہ بولے ابھی سلام رہ گیا, خالی سدا صاحب رہ گیا, ان کا ایک باقی تھا وہ کمپلیٹ ہونے دو. چھت تو گرتی ہے بھائی, تو امام کو چاہیے پتلی گلی سے بھاگے وہ, لیکن وہ امام کو بھی پتا تھا میں اگر بھاگ گیا, مقتدی بولیں گے آئندہ تمہارے پیچھے نماز ہی نہیں پڑی. تو بزدل آدمی نکلا. جیسے ہی زلزلہ آئے, ہم پہ فرض ہے جہاں بھی ہوں, چاہے تراویح میں ہو, تہجد میں ہو, فوراً وہاں سے کیا کریں, بھاگیں. اور یہ حدیث میں نبی نے فرمایا تم میں نماز کی حالت میں کوئی سانپ دیکھے تو سانپ کو قتل کرے, جا کے نماز کمپلیٹ نہ کرے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. ہمارے نبی, ہمارے جو رائے ہے اس کے مطابق ہمیں نبی یہ سمجھاتے کہ جب کوئی سانپ دیکھے تو نماز میں بالکل توجہ نہ کرو, کیونکہ تمہارا کانٹیکٹ ڈائریکٹ کس سے چل رہا ہے, اللہ سے چل رہا ہے. ایسے موقع پہ پتہ چلے گا کس کی سچی مچی کی نماز تھی, کس کی جھوٹی موٹی کی. سانپ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا, کیونکہ جس کی اللہ پہ نظر ہوتی ہے اس کو سانپ بچھوؤں سے ڈر نہیں ہوتا. تو یہ بتاتے, لیکن نبی نے ایسا نہیں بتایا. نبی نے فرمایا نماز میں سانپ نظر آئے کیا کرنا ہے, اسے مارنا ہے. پھر اس میں فقہا کا اختلاف ہوا کہ جب ہم اسے ماریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی. امام حنیفہ کہتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن اس کو مارنا کیا ہے, واجب ہے, دوبارہ سے نماز پڑھیں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ نبی نے حکم دیا مارنے کا تو وہ آگے سے ہی کنٹینیو کر لے, ٹھیک ہے نا, لیکن مارنا پڑے گا اس کو. اگر آپ نے نماز نہیں توڑی سانپ کو دیکھ کر, اللہ پہ اعتماد کیا کہ میں اللہ سے میرا کانٹیکٹ ہے, تو بھائی سانپ کا اللہ سے کانٹیکٹ اس قسم کا نہیں ہے. وہ ایک آدمی کسی کے گھر گیا نا, کتا بہت بھونک رہا تھا, تو مہمان ڈر گیا. میزبان نے دیکھا مہمان ڈر رہے, تو میزبان نے مہمان سے کہا آپ نے سنا نہیں ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں, تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہہ رہے میں نے تو سنا ہے, پتہ نہیں آپ کے کتے نے بھی سنا ہے کہ نہیں سنا. اس کو بھی یہ بات ہو سکتا ہے اس کی نالج میں نہ ہو, یہ کاٹ دے مجھے. تو سانپ کا تھوڑی کوئی کانٹیکٹ ہے کہ یہ وہ تو وہ مارے گا. تو یہ دین فطرت ہے میرے بھائی, اس میں کوئی عجیب سی چیزیں دین میں لانے کی کوشش مت کرو. تبھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں, اور وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. بات لمبی ہو گئی, کہاں سے کہاں چلے. تو بدعت میں خلاصہ یہ نکلا, بدعت میں ٹینشنیں ہی ٹینشنیں ہیں, سنت میں راحتیں ہی راحتیں ہیں, سکون کی زندگی ہے. بدعت میں بڑی ٹینشنیں ہیں, کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے, ٹینشنوں میں چلتے چلے جاتے ہیں آگے.
چلو بھائی جلدی جلدی اب مختصر